बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिन्हास लंगर गप शप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से या करंट अफेयर के हवाले से, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि चौधरी परवेज़ अलाई साहब जो हैं वो कल उन्हें अदालत से ज़मानत मिल गई है। उनके ऊपर जो एक झूठा केस था कि उन्होंने कौमी असम्बली में भर्तियाँ की हैं, तो वो उस केस में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है और कल वो अपने घर जो है ज़हूर पैलेस पहुंच गए हैं। और दूसरी अहम खबर जी, आप जानते हैं कि तरीके इंसाफ के जो तर्जमान हैं रऊफ़ हसन साहब के ऊपर कल GNN टेलीविज़न न्यूज़ जो है उनके ऑफिस में जब वो प्रोग्राम करके बाहर आ रहे थे तो बाहर उनके ऊपर जो है ख्वाजा सराओं ने हमला कर दिया। और हमला जो है बड़ा सख्त था और हमले का जो बेसिक पर्पज़ नज़र आ रहा था, एक तो खौफ व हरास फैलाना था, और जिस अंदाज से ख्वाजा सराओं ने वो हमला किया है, तेज़दार आले से उनके ऊपर अटैक किया गया है। और मेन जो तजिया नगार हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका मकसद था कि उनकी शहरग काटी जाए। बहरहाल वो ब्लेड उनके ऐसे चेहरे के ऊपर लगा जिसमें उन्हें 10 टांके भी आए हैं, जो कि बड़ी तशवीश की बात है। तमाम सियासतदान इसके ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि ये आज अगर PTI के साथ हो रहा है तो कल ये किसी और जमात के साथ भी हो सकता है। और आप देख सकते हैं, तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ख्वाजा सरा बड़े ट्रेंड किस्म के ख्वाजा सरा थे। और ये पहले ख्वाजा सरा देखे हैं जिन्होंने नीचे जीन्स और जॉगर्स भी पहने हुए थे और ऊपर इस गर्मी के मौसम में चादरें की हुई थी। वेयर एज ख्वाजा सरा, आप जानते हैं कि ऐसी कम्युनिटी है जो मेकअप भी करती है, फैशन भी करती है, और इस मौसम में वो बारीक दुपट्टे वगैरह पहनते हैं। लेकिन ये ट्रेंड किस्म के ख्वाजा सरा थे। वहाँ पे एक आदमी जो था वो वीडियो भी बना रहा था, उसने वेस्ट कोट पहनी हुई थी। बहरहाल ये सारी चीज़ें अदारों के हक़ के लिए बेहतर नहीं है। इस तरह की हथकंडे अगर ये कार्रवाइयाँ अदारे नहीं कर रहे तो फिर अदारों को इस तरह की कार्रवाइयों की रोकथाम करनी चाहिए ताकि लोगों की उंगलियां उनकी तरफ ना जाएं। बज़ाहिर इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो आप सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल उठा के देख लें तो वो सारे इशारे जो हैं वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले अदारे होते हैं उनकी तरफ जाते हैं कि ऐसी हरकतें वो कर रहे हैं ताकि मुल्क में खौफ व हरास फैलाया जा सके। बहरहाल जी, इसमें ये एक लम्हा फ़िक्रिया है तमाम सियासी जमातों के लिए कि अगर आज ये PTI के तर्जमान के साथ हुआ है तो कल जब नून लीग, पीपल पार्टी या कोई और सियासी जमात हुकूमत में नहीं होगी और वो इस तरह के प्रोग्राम करने जाएंगे तो उनके ऊपर भी इस तरह के ओछे हथकंडे आजमाए जाएंगे और फिर वहाँ पे जवाज़ मौजूद होगा PTI के लिए भी कि हमारे ऊपर भी ये हुआ था। तो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। बहरहाल पुलिस मौके के ऊपर पहुँच गई थी और तफ्तीश शुरू कर दी गई है, लेकिन ये एक बड़ी घिनौनी हरकत की गई है। उधर जी, आप जानते हैं कि इमरान खान के ऊपर कल जो केस बना था, टरयान वाइट केस था, जो काफ़ी पुराना केस था, उसके ऊपर पहले एक फ़ैसला आ चुका था। 3 जजेस का एक बेंच था जिसमें जस्टिस आमर फारूक जो थे उस बेंच की सरबराही कर रहे थे और साथ 2 और भी जजेस थे। जो दूसरे 2 जजेस थे उन्होंने ये फ़ैसला सुना दिया था कि ये केस नहीं बनता, उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था। लेकिन चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने उसका फ़ैसला जारी नहीं किया था, बल्कि जो वेबसाइट के ऊपर मुतलका 2 जजेस ने अपना फ़ैसला अपलोड करवाया था उसको वहाँ से हटा दिया गया था और फिर एक नया बेंच बनाया गया था चीफ जस्टिस आमर फारूक की तरफ से कि इसकी दोबारा जो है वो हियरिंग की जाए। जब दोबारा कल हियरिंग की गई तो जस्टिस जो जंगीरी हैं गालबन और अरबाब और इफ़त सुमन, इन तीनों जजेस ने ये केस सुना और वही फ़ैसला जो ऑलरेडी पहले से महफूज फ़ैसला था उन्होंने वो ख़त खोला, पढ़ के सुनाया और उन्होंने कहा जी कि ये फ़ैसला जो है जो पहले 2 जजेस का था वही हम इसको अप होल्ड करेंगे। उस फैसले को उन्होंने अप होल्ड किया और उस एप्लीकेशन को उन्होंने खारिज कर दिया। ये एक और बड़ी फतह थी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जनाब इमरान खान साहब की कि उनके ऊपर ये जो नाअहली की तलवार लटका रहे थे टरयान वाइट केस की, वो अदालत ने उड़ा के रख दी है। अब यही हो सकता है कि जो दरख्वास्त गुजार है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और इस केस को वहाँ पे दोबारा जो है कोशिश करे कि इसकी सुनवाई की जाए। और ये एक बात थी जी कि तहरीक इंसाफ को जो है आस्ता आस्ता रिलीफ मिलना शुरू हो गया है
اور سائفر کیس میں کل بڑی اہم سماعت ہوئی اور اس میں بڑے اہم سوالات کیے گئے جو حکومتی وکیل تھے ان سے، اور جن کے وہ جواب شاہ صاحب جو ہے وہ نہیں دے سکے، تسلی بخش جواب نہیں دے سکے تھے۔ اور اس میں حکومتی وکیل نے بھی پی ٹی آئی کے جو ترجمان، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین عمران خان، ان کا جو موقف تھا کہ میری حکومت کے خلاف سازش کی گئی تھی، وہ موقف انہوں نے بھی اس موقف کو تسلیم کیا۔ یہ رپورٹ ہو رہا ہے مختلف سوشل میڈیا چینلز کے اوپر اور نیوز چینلز کے اندر، یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ امریکہ نے یہ سائفر میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے چلنا ہے تو آپ کو عمران خان کی حکومت کو ہٹانا پڑے گا۔ اس طرح کی کچھ ورڈنگ تھی جس کو حکومتی وکیل نے بھی تسلیم کر لیا۔ ان سے بڑے سخت قسم کے سوالات کیے گئے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ اس سے پاکستان کی ریاست کو کیا نقصان پہنچایا ہے عمران خان نے اس سائفر کے متن کو لیک کر کے؟ کیا اس میں ایسی چیز ہے؟ کیا امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے خراب ہوں گے؟ کیا امریکہ نے پاکستان کے اوپر کوئی پابندیاں لگا دی ہیں؟ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ویزے بند کر دیے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ تجارت بند کر دی ہے؟ پاکستان میں اپنی ایمبیسیز کو کلوز کر دیا ہے؟ پر اس طرح کا کوئی بھی جواب جو ہے وہ ترجمان جو تھے گورنمنٹ کے وہ نہیں دے سکے۔ تو آج اس کیس کا فیصلہ میرے خیال میں محفوظ کر لیا گیا ہے اور آج اس کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا۔ ادھر جی ہتک عزت بل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جو اپروو ہوا ہے دھونس دھاندلی کے ساتھ۔ مین جو اس کا پرپس تھا سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف نیوز چینل کے اوپر جو ہے کریک ڈاؤن کرنا ہے، اور اس میں بڑی عجیب طرح کی شکیں جو ہیں وہ منظور کی گئی ہیں۔ جو تمام صحافتی تنظیمیں ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، اور پی ٹی آئی کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس بل کو عدالت میں چیلنج بھی کریں گے کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے متصادم بل ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی آپ کو بتاتا چلوں کہ سینٹ میں ایک تحریک یا بل جمع کروایا گیا جی کہ جو توہین عدالت کا جو قانون ہے اس کو منسوخ کیا جائے۔ یہ نور عالم صاحب ہیں، سینیٹر ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی سینیٹر ہیں جو پراکسی سینیٹر کا کام کرتے ہیں۔ ان کی اپنی ساکھ تو نہیں ہے، بہرحال پیسے والے آدمی ہیں، پیسہ شیسہ لگا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سینیٹر بن جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ بل جمع کروایا ہے کہ توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ غلط عدالتیں استعمال کرتی ہیں، اس قانون کو منسوخ کیا جائے۔ یہ انہوں نے ایک تحریک یا بل جو ہے سینٹ میں جمع کروا دیا ہے، اور اس کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بل کیوں جمع کروایا ہے۔ اس طرح ابھی فیصل واڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور عدالتوں نے اس کے اوپر توہین عدالت کا جو کیس میرے خیال میں بنایا ہے، سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے جناب قاضی محترم صاحب نے۔ تو اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے یہ بل جو پراکسیز کے ذریعے جو ہے جمع کروائے جا رہے ہیں، تاکہ ہم نے جو پراکسیز چھوڑی ہوئی ہیں وہ عدالتوں کا اتصال کریں اور ان کے اوپر کوئی کیسز بھی نہ بنے۔ اور دوسری طرف جی فیصل واڈا نے پھر ایک دفعہ سینٹ میں جا کے للکارا ہے عدالتوں کو، باوجود اس کے کہ ان کو عدالتوں نے ایک نوٹس دیا ہوا ہے کہ وہ پیش ہوں اور اپنا موقف بیان کریں توہین عدالت کا جو انہوں نے قانون نوٹس لیا ہے عدالت نے، لیکن اس کے باوجود فیصل واڈا نے سینٹ میں جا کے اس کے اوپر بات کی ہے، عدالتوں کو لتاڑا ہے کہ یہ جو ہے وہ کام ٹھیک نہیں کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 6 ججز والا معاملہ ہے، اس کے اوپر ایسے لوگ لانچ کیے جاتے ہیں تاکہ ججز کو پریشرائز کیا جا سکے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ججز کو یہ پریشرائز کر سکیں گے۔ ججز ایک کے بعد ایک فیصلہ کیے جا رہے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ جو شاعر احمد فراد کا کیس تھا اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں وہ لگا، اور اس میں اٹارنی جنرل جناب منصور صاحب نے جا کے یہ یقین دہانی کروائی اسٹیٹ لیول کے اوپر کہ جو شاعر ہیں ان کو ہم بازیاب کروا لیں گے، اور اس کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ آپ شور ہیں کہ یہ ہو جائے گا، تو انہوں نے گارنٹی دی اسٹیٹ لیول کے اوپر کہ جی یہ شاعر جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ بہرحال یہ کیس کافی آگے نکل چکا تھا، لیکن اس کو یہاں پہ ابھی بریکیں لگی ہیں، دیکھتے ہیں کہ 4 دن بعد شاعر جو ہیں وہ رہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، انہیں نہیں استعمال کرنا چاہیے کسی بھی لیول کے اوپر، چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو یا نون لیگ کی ہو یا پیپل پارٹی کی ہو یا کسی کی بھی ہو۔ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، اداروں کو بھی کام کرنے دیں، خود بھی کام کریں، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ دوستوں کچھ اور بھی خبریں ہیں، ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن
شروع ہو گئی ہے، اس میں ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جائے گا، مختلف جو چھوٹے مرچنٹ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، اور ادھر پاکستان میں گرمی بڑی شدید پڑ رہی ہے اسپیشلی کراچی میں، اور مختلف نوٹیفیکیشن بھی ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جاری کیے گئے ہیں۔ جو پنجاب کے تعلیمی ادارے ہیں ان کو 27 مئی تک بند کرنے کی بھی اطلاعات ہیں جی، اور ادھر کرغزستان سے 180 طلبہ کی فلائٹ جو ہے پاکستان میں پہنچی ہے، اور جو گورنمنٹ نے کہا تھا جی ہم فری فلائٹیں بھیج رہے ہیں، وہاں سے فری طلبہ کو لے کر آئیں گے، ایسا کوئی سین نہیں ہے جی، کوئی فری فلائٹ وہاں پہ نہیں گئی ہے، ابھی تک تو نہیں پہنچی ہے، بات کا پتہ نہیں ہے۔ ادھر جی رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ایجنسیاں کوئی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہیں، اور عدالتوں میں بھی غلط ہوتا رہا ہے، یعنی کہ وہ پراکسی والی باتیں ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس سائڈ پہ جائیں اور کیا کریں۔ ادھر کشمیر میں بھی حالات جو ہیں جی ابھی تک سازگار نہیں ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ نے پیکج تو دیا ہے، لیکن ہم نے بات کی تھی کہ مین مسئلہ وہاں کا کرپشن ہے، کرپشن کو ختم کیا جائے تب یہ پیکج اپنی صحیح جگہ پہ لگے گا۔ وہاں پہ لوگ ابھی بھی ناراض ہیں گورنمنٹ سے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں دوبارہ یہ لاوا نہ پڑے۔ دوستو ادھر آئی ایم ایف اور پاکستان کی جو معاشی ٹیم میں ان میں اختلافات برقرار ہیں جی، کہ کیا غذائی اجناس اور توانائی کے اوپر لوگوں کو سبسڈی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ یہ ابھی تک باتیں جو ہیں آپس میں طے نہیں ہو سکی ہیں۔ جب تک یہ طے نہیں ہو جاتی تب تک آئی ایم ایف پاکستان کو نیا پروگرام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانیوں کو مزید رگڑا لگایا جائے، دوائیاں مہنگی کی جائیں، توانائی بجلی مہنگی کی جائے، گیس مہنگی کی جائے، پیٹرول مہنگا کیا جائے، تب ہی جا کے یہ بات بنے گی، اور یہی نظر بھی آ رہا ہے۔ دوسرا جی جو فیصل واڈا صاحب نے اس دن پریس کانفرنس کی تھی اور جسٹس بابر ستار کی پر جو الزام لگائے تھے ان کے دوہری شریعت کی پر بات کی تھی، اب اس چیز کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے دوہری شریعت والے افراد کو جج تعینات نہ کرنے کا بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ یہ ساری اس چیز کی طرف باتیں اشارہ کر دیں گے، یہ چیزیں آپ پہلے کر لیتے، ضروری تھا کہ آپ لوگوں نے آ کے پریس کانفرنس میں یہ بونگیاں مارنی تھی، پوری دنیا کو یہ دکھانا تھا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا اعتراض تھا یا کوئی چیز تھی، جس طرح آپ نے سینٹ میں کل بات کی، وہاں سینٹ میں جا کے بات کر لیتے، اور پھر یہ بل جو جمع ابھی آپ نے کروایا یہ پہلے جمع کروا دیتے۔ بٹ بات صرف اتنی تھی کہ وہ عوام کو بتانا تھا، ججز کو پریشرائز کرنا تھا، ان کو پریشر ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے تھے، لیکن ابھی ججز نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ کسی پریشر میں نہیں آئیں گے، وہ ایک آزاد فیصلے کریں گے، اور وہ آزاد فیصلے آپ کو ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جی نیب ترمیمی بل جو تھا کیس تھا 23 مئی کو اس کی دوبارہ سماعت ہونی ہے، اور اس میں دوبارہ امید کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو بلایا جائے گا، آن لائن ہی بلایا جائے گا، اور انہیں بولنے کا موقع بھی دیا جائے گا، یہ بات بھی کی جا رہی ہے۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ نگران حکومت نے جو گندم امپورٹ کی تھی یوکرین سے یا رشیا سے، اس میں تقریباً $1 بلین کا کرپشن کا گھپلہ بنتا ہے، جو مختلف رپورٹ ہو رہا ہے مختلف چینلز کے اوپر کہ نگران حکومت میں جو کاکڑ صاحب تھے اور محسن نقوی صاحب تھے، ان لوگوں نے جو گورنمنٹ نے گندم منگوائی تھی، اس وقت پاکستان میں گندم کی ضرورت ہی نہیں تھی، کہ پاکستان میں اپنی گندم تیار ہو چکی تھی، وہ مارکیٹ میں آنے والے تھی، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ گندم باہر سے منگوائی ہے۔ تو اس کے اوپر جی ایکشن کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا مزے کا جی۔ حکومت نے نگران دور میں اضافی گندم درآمد کرنے کی ذمہ داروں کا تعین کر لیا، نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 4 اعلیٰ افسران معطل۔ ہاں جی، یعنی کہ جو بڑے تھے، کرتا دھرتا تھے، ان کو انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے، اور جو بیچارے وہاں پہ نوکری پیشہ لوگ ہیں، وہاں پہ جو افسر ہوں گے 17ویں گریڈ کا ہوگا، 18ویں کا بہت آد ہوگا تو 20ویں گریڈ کا ہوگا، ان کو انہوں نے معطل کر دی ہے، اور باقی جن لوگوں نے ان کو آرڈرز دیے، جن لوگوں نے کروڑوں کے وہاں پہ منافع کمائے، اربوں روپیہ وہاں پہ چونا لگایا قومی خزانے کو، ان لوگوں کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، ان کو بالکل کلین چٹ دی جا رہی ہے، اور جو وہاں کے ملازم پیشہ لوگ ہیں ان کو معطل کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جب بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو جو مین کردار ہوتے ہیں ان کو بچا لیا جاتا ہے، اور جو چھوٹے افسر ہوتے ہیں ادارے کے اندر، جن لوگوں نے 20 سال 25 سال نوکری کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد پینشن وغیرہ گھر لے کر جانی ہوتی ہے، ایسے افسروں کے اوپر وہ ملبہ ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے آج کل جو پاکستانی اداروں میں لوگ کام کر رہے ہیں نا، وہ بے زبان ہوتے ہیں، ان کی کوئی سے نہیں ہوتی ہے، ان کی سے وہی ہوتی ہے جو ان کے بڑے اوپر آقا بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں، وہ بیچارے اگر وہ نہ کریں تو ان کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو بھی وہ پھنستے ہیں بیچارے، اگر نہیں کرتے تو بھی پھنستے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جو نگران تھے، وزیر اعظم صاحب تھے، جن کے کہنے کے اوپر یہ کیا ان 4 افسروں کی یہ جرت تھی کہ وہ اتنی بڑی ڈیل کرتے، $1 ارب کا جو ہے وہ پاکستان کو چونا لگاتے، $1 ارب باہر بھیجتے،
وہاں سے گندم لے کر آتے. کیا ان 4 افسروں کی یہ مجال تھی؟ یہ کابینہ لیول کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں, یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں, یہ وزیر فیصلے کرتے ہیں, نیچے والے تو امپلیمنٹر ہوتے ہیں. تو یہ یہاں پہ چل رہا ہے, یہ یہاں پہ شفافیت ہے نظام کی, یہ ہے گڈ گورننس کہ غریب کو لتاڑ دو, اصل جو کرنے والے ہیں ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دو. تو یہ کرپشن کا ناسور کب ختم ہوگا ہمارے معاشرے سے؟ جب تک یہ ختم نہیں ہو سکتا تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. دوستوں کرتا ہوں یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے گا. اگر پسند آئے تو اس کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.